फौज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए। आर्मी चीफ और DGISI का पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात में इसरार। कहा, फौज का सियासी अमल से बराह रास्त या बिल वास्ता कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म्स नैब सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं। ये काम सियासी क़यादत को खुद करना है। अस्करी क़यादत का नेशनल एक्शन प्लान पर तेज़तर और मौसर अमल दरामद पर जोर। इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी मुलाकात में शरीक। इस मौका पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जहारियत पर ब्रीफिंग दी गई। अपोजिशन की तनकीद अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, कौम अपोजिशन इत्तेहाद में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से आगाह है। APC में हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी की खुश करने की अक्कासी थी। पार्टी तर्जुमान के इजलास में हुकूमत का अपोजिशन और करारदाद पर भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन अमल को मशकूक बनाने की कोशिश की। जो इलेक्शन वो जीत जाए तो वो ठीक, जो वो हार जाए वो ठीक नहीं। असद उमर बोले, अपोजिशन की सियासत ही नहीं जायदादें भी दांव पर लगी हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि APC में नाउम्मीदी और मायूसी नजर आई। लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी का कहना है कि सारे चोर चुराया गया पैसा वापस करें तो महंगाई कम हो जाएगी। फवाद चौधरी का कहना था कि कल के खिताब में नवाज शरीफ ये बताना भूल गए कि यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ खुद काला कोट पहनकर अदालत जा पहुँचे। शहबाज और बिलावल मैरिज हॉल में भी जलसा नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन की APC को धोखा करार दे दिया। कहा, अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। सियासी बेरोज़गार ज़हन नशीन रखें कि अवामी पजीराई APC से नहीं मिलती। अवाम की खिदमत ही असल सियासत है, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ है। अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन सिर्फ एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ख्याल हुसैन चौहान का कहना था कि अपोजिशन ने 4 महीनों का वक्त डील के लिए दिया है। कुछ करना होता तो बिलावल कल ही सिंध असम्बली तहलील और शरीफ खानदान इस्तीफों का ऐलान करते। तमाम जमातें सुन लें, इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। बड़ी अच्छी बात है, नवाज शरीफ बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट शाली नहीं, बोर्ड को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया। अगर नवाज शरीफ की सियासत करनी है तो मुल्क वापस आए। सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका और बरतानिया के साथ मुलजिमान को तबादलों के मुआहदों की तफसीलात तलब। इस्तफसार किया कि क्या अमेरिका और बरतानिया के साथ मुलजिमान की हवालगी के मुआहदे हैं, कितने मुलजिमान अमेरिका और बरतानिया के हवाले किए गए और कितने वहाँ से लाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमले के मुबैना मुलजिम तलहा हारून को तहक़्क़ुम सानी अमेरिका के हवाले करने से रोक दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में कल तक की तौसीक कर दी। शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुआलिज जब इजाज़त देंगे नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। इस बार सीमेंट लगाया है, अपोजिशन में दरारें नहीं पड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का दावा। कहा, APC में महंगाई और बेरोजगारी से परेशान अवाम की भरपूर नुमाइंदगी।
موٹر وے زیادتی کیس ملزم عابد 12 روز بعد بھی پولیس کے شکنجے میں نہ آ سکا۔ ذرائع کے مطابق ملزم عابد ملہئی فون استعمال نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی۔ ٹیمز کی تشکیل، سرچ آپریشن اور رشتہ داروں کی گرفتاری کچھ بھی کام نہ آیا۔ خطرناک ملزم عابد ملہئی کی گرفتاری میں مدد کرنے کے لیے حکومت پنجاب 25 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کر چکی ہے۔ ملک کے چاروں صوبوں میں انسداد پولیو مہم جاری۔ پنجاب میں 2 کروڑ، بلوچستان میں 25 لاکھ اور سندھ میں 90 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 5 روزہ مہم کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں۔ قومی انسداد پولیو مہم 25 سپتمبر تک جاری رہے گی۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے میں 7 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ بلوچستان میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 19 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا سے مزید 4 افراد جاں بحق۔ اموات کی مجموعی تعداد 6420 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 633 نئے کیسز رپورٹ۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 7015 رہ گئی۔ کرونا کیسز کے باعث بلوچستان میں 12 تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل معطل۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ جن تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز سامنے آئے انہیں بند کیا گیا۔ بلاسٹ میں شاہین افریدی نے دھوم مچا دی۔ لگاتار 4 گیندوں پر 4 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بالر بن گئے۔ شاہین شاہ افریدی مڈل 6 کے خلاف ہیمپشائر کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ ہیٹ ٹرک کے بعد شاہین افریدی کا پہلا پیغام، کہا چاہتا ہوں اس بار لاہور قلندر کے لیے ٹرافی جیتیں۔ سریلی آواز، گائکی کا جداگانہ انداز، ملکہ ترنم نور جہاں کے بے مثال گیتوں کا سحر آج بھی برقرار۔ مداح آج ان کی 94ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ گلوکارہ نے نہ صرف گلوکاری بلکہ اداکاری کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ نور جہاں نے 1942 میں فلم خاندان میں مرکزی کردار ادا کیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں سب سے بڑے سول اعزاز، ستارہ امتیاز اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ بھارت میں کرونا کے ایک دن میں 86,961 کیسز اور 1,135 اموات رپورٹ ہوئی۔ کرونا وائرس کے باعث 6 ماہ سے بند تاریخی تاج محل میں بھی عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ نیوزی لینڈ میں آکلینڈ کے علاوہ عائد تمام پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ میں سب سے کم کیسز رپورٹ۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول اور اس کے قریبی علاقوں میں تعلیمی ادارے کھول دیے گئے۔ مصر میں کھدائی کے دوران 2500 سال قدیم 14 تابوت دریافت۔ مصر کی وزارت نواردات نے اعلان کیا کہ محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے لکڑی کے 13 تابوت ملنے کے بعد مزید کھدائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد گزشتہ روز سقارہ کے علاقے میں قدیم مقبروں سے 14 تابوت دریافت کیے گئے جو 2500 سال سے وہاں دفن ہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ ملکی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات کے دوران وفاقی کابینہ کے اراکین اور دیگر حکام بھی شریک تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پوری قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بابر امان نے وزیر اعظم کو بتایا کہ نواز شریف کی کل کی تقریر مجھے کیوں نکالا کا پارٹ 2 تھی۔ گزشتہ روز اپوزیشن کی اے پی سی میں شریک جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا تھا۔ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس سی آئی کا پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات میں اصرار۔ کہا فوج کا سیاسی عمل سے براہ راست یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں، ضرورت پڑنے پر فوج ہمیشہ سول انتظامیہ کی مدد کرتی رہے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات میں گلگت بلتستان کے انتظامی امور اور قومی سلامتی سے متعلق تفصیلی بات چیت ہوئی۔ عسکری قیادت نے ملاقات میں پاک فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے پر زور دیا۔ عسکری قیادت کا کہنا تھا کہ الیکشن ریفارمز، نیب اور سیاسی معاملات میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں، اس حوالے سے یہ کام سیاسی قیادت نے خود کرنا ہے۔ اپوزیشن کی تنقید اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ قوم اپوزیشن اتحاد میں بیٹھے چہرے اور ان کے ذاتی مقاصد سے آگاہ ہیں۔ اے پی سی میں حکومت کے خلاف بیان بازی بھارتی لابی کو خوش کرنے کی عکاسی تھی۔ پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں حکومت کا اپوزیشن کی قرارداد پر بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی
کوشش تھی۔ عدالتوں اور فوج کے بدنام نہیں ہونے دیں گے۔ نواز شریف کی تقریر مجھے کیوں نکالا کا پارٹ 2 تھی۔ تقریر کے ذریعے ان کی اصلیت پوری قوم کے سامنے آ گئی۔ احتساب کا عمل جاری رہے گا، نہ پہلے بلیک میل ہوئے نہ اب ہوں گے۔ نواز شریف کی تقریر لکھنے اور کروانے والوں نے ان کے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی تقریر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کے نہیں اداروں کے خلاف ہیں، کیونکہ انہوں نے سیاستدانوں کے بجائے اداروں کو ہدف بنایا۔ نواز شریف نے ہر دفعہ اقتدار ملنے کے بعد اداروں کو کمزور کیا۔ نواز شریف کو قومی استحکام، یکجہتی اور ملک کی سلامتی کے اسباب پیدا کرنے چاہیے تھے، جو انہوں نے نہیں کیے۔ نواز شریف کے مطابق ملک کو لیبارٹری بنا دیا گیا ہے، جبکہ اس کی بنیاد انہوں نے خود رکھی۔ نواز شریف نے 1990 کے الیکشن میں دن 12 بجے خود ہی رزلٹ کا اعلان کر دیا۔ لانگ مارچ کریں یا شارٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وزیر بحری امور علی زیدی کا کہنا ہے کہ سارے چور چرایا گیا پیسہ واپس کر دیں تو مہنگائی کم ہو جائے گی۔ چودھری فواد کا کہنا تھا کہ کل کے خطاب میں نواز شریف یہ بتانا بھول گئے کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف کالا کوٹ پہن کر خود عدالت جا پہنچے تھے۔ شہباز اور بلاول میرج ہال میں بھی جلسہ نہیں کر سکتے۔ ابو بچاؤ کانفرنس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اگر جوڈیشری اور فوج ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو ان سے برا کوئی نہیں۔ نواز شریف میں پھر فلیٹس میں بیٹھ کر کہتے ہیں قوم باہر آئے۔ لیگی قائد جس طریقے سے باہر گئے غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے تو پتا تھا کہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن اسد عمر نہیں مان رہے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے، نواز شریف بغیر علاج کے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا سابق وزیر اعظم کی تقریر پر رد عمل۔ کہا نواز شریف کی پرانی میڈیکل رپورٹس جعلی نہیں، بورڈ کو بیوقوف بنایا نہیں گیا۔ اگر نواز شریف نے سیاست کرنی ہے تو ملک واپس آئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ 10 دفعہ اس معاملے پر وضاحت دے چکی ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ نواز شریف بغیر علاج کے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزراء کی جانب سے پہلے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ روز آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف کے خطاب کے بعد ان کی صحت کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ملزمان کے تبادلہ کا معاہدے کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ استفسار کیا گیا کہ کیا امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کے معاہدے ہیں، کتنے ملزمان امریکہ اور برطانیہ کے حوالے کیے گئے اور کتنے وہاں سے لائے گئے۔ اٹارنی جنرل اور وزارت خارجہ کے متعلقہ حکام ریکارڈ سمیت طلب کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر حملے کے مبینہ ملزم طلحہ ہارون کو امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سپریم کورٹ سے تو حسین حقانی کو بھی واپس لانے کا حکم دیا تھا، لیکن انہیں آج تک واپس نہیں لایا جا سکا۔ وکیل طارق محمود نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ نے قرار دیا کہ ملزموں کے خلاف شواہد قابل قبول نہیں، لیکن پھر انٹرا کورٹ اپیل میں ہائی کورٹ نے جرم کا تعین انکوائری مجسٹریٹ پر چھوڑ دیا۔ منی لانڈرنگ کیس لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں کل تک کے لیے توسیع کر دی۔ شہباز شریف نے غیر رسمی گفتگو میں کہا معالج جب اجازت دیں گے نواز شریف واپس آ جائیں گے۔ اس بار سیمنٹ لگایا ہے، اپوزیشن میں دراڑیں نہیں پڑیں گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا بڑا دعویٰ۔ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے عدالت میں دلائل دیے گئے۔ وکیل نے کہا کہ شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں فائل ہو چکا ہے۔ عدالت نے شہباز شریف وکیل کو دلائل جاری رکھنے کا کہتے ہوئے سماعت 1 دن کے لیے ملتوی کر دی۔ موٹر وے زیادتی کیس ملزم عابد 12 روز بعد بھی پولیس کے شکنجے میں نہ آ سکا۔ ذرائع کے مطابق ملزم عابد ملہئی فون استعمال نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کیس پر بریفنگ کے لیے آئی جی پنجاب کو طلب کر لیا۔ دوسری جانب موٹر وے زیادتی کیس کے ملزم عابد ملہئی کے 13 رشتہ دار زیر حراست ہیں، لیکن وہ ابھی تک قانون کی گرفت سے آزاد ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم کے پاس 35,000 روپے موجود ہیں۔ چکوال میں المناک ٹریفک حادثہ، مسافر وین کھائی میں جا گری، 7 افراد جاں بحق، جلال آباد میں 18 زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور کارروائیاں شروع کر دیں۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو ایمبولینسز کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ٹریفک حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ زخمی افراد کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔
ملک کے چاروں صوبوں میں انسداد پولیو مہم جاری. پنجاب میں 2 کروڑ، بلوچستان میں 25 لاکھ اور سندھ میں 90 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. 5 روزہ مہم کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں. قومی انسداد پولیو مہم 25 سپٹمبر تک جاری رہے گی. کوئٹہ کے نواحی علاقے میں 7 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی. بلوچستان میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 19 ہو گئی. ملک بھر میں کرونا سے مزید 4 افراد جاں بحق. اموات کی مجموعی تعداد 6420 ہو گئی. 24 گھنٹوں کے دوران 633 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. اب تک 2,92,869 مریض صحت یاب ہو چکے. ایکٹیو کیسز کی تعداد 7,15,000 رہ گئی. NCOC 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 3,03,339 ٹیسٹ کیے گئے. پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد 3,06,304 ہو گئی. 566 مریض کرونا سے صحت یاب ہوئے. سندھ میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 1,33,947 ہو گئی. پنجاب میں کرونا کے کل مریضوں کی تعداد 9,98,428 ہے. روسی طیاروں نے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. 2 طیارے مسلسل 25 گھنٹے فضا میں سفر کرتے رہے. ایئر اسپیس فورس کے 2 پائلٹس نے TU-160 طیاروں کے ساتھ 20,000 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کیا. 2 سپر سونک TU-160 روسی اسٹریٹجک بمباروں نے اپنی کلاس کے طیاروں کے حوالے سے ریکارڈ بنایا. روس کی ایرو اسپیس فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرجی کوبلاش نے بتایا کہ اس سے قبل اس طرح کے طیاروں کا عالمی ریکارڈ 2010 میں بنایا گیا تھا، جب بمباروں نے 24 گھنٹے اور 24 منٹ تک مسلسل پرواز کی تھی. امریکی حکومت نے جانب سے چینی اپلیکیشن پر پابندی لگانے سے روک دیا گیا. وی چیٹ کے صارف امریکی شہری نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اپلیکیشن پر پابندی کے حکم کو عدالت میں چیلنج کیا. ٹرمپ انتظامیہ نے وی چیٹ کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا، جس کے بعد امریکی محکمہ تجارت نے چینی اپلیکیشن کو اتوار کے روز پابندی کا اعلان کیا. اسے فوری طور پر بند کیا جا رہا ہے. شاہین افریدی کی تباہ کن بولنگ نے انضمام الحق کا دل بھی جیت لیا. چیف سلیکٹر انضمام الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی نوجوان کرکٹر کارکردگی دکھانے سے دلی خوشی ہوتی ہے. مدثر نظر اور مشتاق احمد نے انڈر 16 سطح پر ان کا ٹیلنٹ پہچان لیا. مجھے بولر کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے کہا تو بڑا متاثر ہوا. کم عمر ہونے کے باوجود دیگر پیسر سے مختلف نظر آ رہے تھے. سابق چیف سلیکٹر نے کہا کہ شاہین شاہ افریدی کی بولنگ میں مسلسل نکھار آ رہا ہے، لیکن ان کو انجریز کے خطرات لاحق ہیں. میرے خیال میں ان کو محتاط انداز میں استعمال کرنا چاہیے. ملکہ ترنم نور جہاں کی آج 94ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. وہ 21 سپٹمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئیں. نور جہاں کا اصل نام اللہ وسائی تھا. انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز بطور چائلڈ سٹار 1935 میں کیا. فلم گل بقولی میں کمال کا اداکاری نے اداکارہ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. ملکہ ترنم نے 1941 میں موسیقار غلام حیدر کی فلم خزانچی میں پہلی بار پلے بیک سنگر کے طور پر کام کیا. بطور اداکارہ ان کی دیگر فلموں میں گلنار، دوپٹہ، پاٹے خان، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھو منتر، انارکلی اور مرزا غالب کے نام شامل ہیں. حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز عطا کیا. مصر میں 2500 سال قدیم لکڑی کے 14 تابوت دریافت. قدیم اشیاء کی تلاش کے لیے کھدائی کا آغاز گزشتہ ہفتے ہوا تھا، جہاں سے ماہرین کو 13 لکڑی کے تابوت ملے تھے. محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مزید کھدائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. سکارا کے علاقے کو ملنے والے تابوت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی متمول گھرانے کے فرد ہیں. کھدائی کے دوران ان کے استعمال میں اشیاء بھی ملی. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.